वाह भाई वाह, ये सही बेगारती है। पता नहीं ऐसे बेगारत लोग आते कहाँ से हैं। दूसरी बात देखें, आप लोग 9 महीने तक औरत अपने बच्चे को पेट के अंदर रखती है, और एक बच्चे का इतना वजन अपने पेट के ऊपर लेके घूमना कोई आसान बात नहीं है। ठीक है ना, इतनी आसान बात नहीं है, मर्दों के लिए आसान बात है, क्योंकि उनके ऊपर मुश्किल तो आई नहीं ना, वो उन्होंने कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया ही नहीं ना, इसलिए मर्दों के लिए आसान बात है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुसम्मद चुगताई है और मेरे चैनल मन तक पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देखे, और मेरे आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या है। तो आज की वीडियो में मैं मेरा निशाना फेमिनिस्ट जो मर्द हैं वो होंगे, तो उनको मैं आज अपनी तनकीद का निशाना इन मर्दों को बनाऊंगा जो कि फेमिनिज्म का जो आजकल का जो फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो आजकल जो एक मार्च होता है फेमिनिज्म के मुतालिक, तो उससे मुतालिक मैं आज इन मर्दों को आज मैं अपनी तनकीद का निशाना बनाने वाला हूँ। और मैं इसके अलावा मैं इस चीज़ को गलत साबित करूँगा दलाइल के साथ कि भाई इस चीज़ का हम कैसे उलट चल रहे हैं, नेचर के जो असूल हैं उसके उलट चल रहे हैं, जो कुदरत के जो असूल हैं उसके उलट चल रहे हैं। जब भी हमारी हिस्ट्री देख लें, हमारी हिस्ट्री के अंदर जब भी इंसान ने कोशिश की है कि भाई हम नेचर के को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, जब भी इंसान है उस वक्त वो उसने हमेशा नुकसान उठाया है, उसने हमेशा अपनी बर्बादी खुद अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। मिसालें मैं आपको देता हूँ, चीन के अंदर उन्होंने सारे की सारी चिड़ियों को मारने का फैसला किया, और उसका नुकसान क्या हुआ है? उसका नुकसान ये हो गया कि इतनी ज़्यादा हो गए थे, हशरात इतनी ज़्यादा हो गए थे, उनकी फसलें तबाह होने लग गई थी और वहाँ पर कहत का सामना करना पड़ गया। दूसरी जगह पे आप आए तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेड़ों का जो भेड़ें हैं उसकी ऊन का बड़ी बड़ी सनत थी। तो वहाँ पे वहाँ पे क्या होता था कि भाई जो भेड़िए थे, वुल्फ थे, वो भेड़ियों को खा जाते थे। तो उनसे बचने के लिए हुकूमत ने क्या फैसला किया कि हम एक बाड़ बनाते हैं, पूरा कॉन्टिनेंट की बाड़ बनाएंगे, और एक साइड पे भेड़िए वगैरह रखेंगे, एक साइड पे ये हमारी जो भेड़े हैं शीप, हम उसको पालेंगे। तो इन्होंने ऐसे किया, यहाँ से पूरी फेंस बना दी, उसके बाद सारे भेड़ियों को एक साइड पे कर दिया, और शीप्स वगैरह थे उनको सारा एक एरिया, मतलब फार्मर्स को एक एरिया दे दिया, क्योंकि आप शीप्स की फार्मिंग करें, कैटल फार्मिंग करें। अच्छा, तो ये तो उन्होंने कर दिया, बड़े खुश भी, हाँ हमने बड़ा कारनामा कर लिया, अपने हाथ में लेकर नेचर को देखें, सोच रहे हमने बड़ा काम। वहाँ पे हुआ क्या फिर? भेड़िए या वोल्फ, ये कैंगारू और दूसरे जो जानवर, जो घास खाने वाले जो जानवर हैं, उनकी तादाद को मुनासिब सतह पे रखने में मदद प्रोवाइड करते थे, उनको खाकर एक उनकी एक जो आबादी है उनको कंट्रोल करने में मदद प्रोवाइड करते थे। अब हुआ क्या, इन्होंने भेड़ियों को जब अलहदा कर दिया, भेड़ियों को, भेड़ ये जो वोल्फ हैं उनको जब अलहदा कर दिया, तो वहाँ पे जो कंगारू थे इस साइड के ऊपर, वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, खरगोशों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। और इतने ज़्यादा कंगारू और इतने ज़्यादा खरगोश हो गए कि वो लोग इस चीज़ से तंग आ गए, क्योंकि वहाँ का जो सब्ज़ा था ना वो ख़त्म होने लग गया। उनकी जो भेड़ें थी जिनको उन्होंने बचाने के लिए, जो शीप थी उनको जो बचाने के लिए उन्होंने जो एक कदम उठाया था, वो उनके उल्टा गले पड़ गया, क्योंकि भाई शीप्स को खिलाने के लिए कोई उनके पास कोई घास घास नहीं रह गया। तो वो उनकी जो शीप्स की जो सनत थी, जो ओन की जो सनत थी, वो मुतासर होने लग गई। तो देखो उन्होंने किस तरह से अपने हाथ के अंदर एक चीज़ ली और उसका देखो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट गलत पड़ा है। अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि भाई जो लोग कहते हैं ना कि जो फेमिनिस्ट मर्द हैं या फिर जो औरतें हैं फेमिनिस्ट, वो कहते हैं कि औरतों को भी मर्द के शाना बिशाना काम करना चाहिए, शाना बिशाना चलना चाहिए, औरत भी मर्द के बराबर चल सकती है। तो यहाँ पे मैं उनको कहना चाहूँगा कि भाई नेचर ने जो चीज़ की हुआ है, जो रोल दिया हुआ है जिस चीज़ को, वो रोल उसको अदा करने दें। ये चीन वाला काम ना करें, जो ऑस्ट्रेलिया वाला काम ना करें। यहाँ पे नेचर ने हर किसी का एक अपना रोल रखा हुआ है, मर्द का अपना एक रोल है। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कुदरत की प्रायोरिटीज़ क्या चीज़ें होती हैं, कुदरत किस चीज़ को असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, किस प्रोसेस के अंदर असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, कुदरत किस चीज़ की हौसला अफजाई करती है। यहाँ पे कुदरत ने एक मर्द का और एक औरत का दोनों का एक रोल रखा हुआ है। उस लिहाज से कुदरत ने उनको जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं, मर्द को भी और औरत को भी। हर एक का अपना अपना काम होता है। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे।
تو بھائی جس کا کام ہے اسی کو کرنے دیں. آپ کیوں عورتوں کو زبردستی ان کا ذہن سازی کریں کہ آپ اس طرف آئیں اس طرف آئیں, اور ان کو ایک دلدل میں ڈال رہے ہیں, ان کو ایک شکنجے کے اندر ڈال رہے ہیں. ابھی میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی دفتروں میں جا کے کام کرنا چاہیے, ان کو بھی جابس کرنی چاہیے, ان کو بھی روزی روٹی مرد شانہ بشانہ روزی روٹی کے کام میں آنا چاہیے, ان کو مرد کا ہیلپنگ ہینڈ بننا چاہیے. جب کہتے ہیں جب 2 بندے کام کریں گے نا زیادہ انکم گھر کے اندر آئے گی. تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ مٹیریلزم کی دور سے آپ لوگ باہر نکلیں. جتنا آپ لوگ مٹیریلزم کے پیچھے بھاگیں گے نا اتنا آپ کا سکون برباد ہوتے چلے گا. آپ سوچتے ہیں کہ مرد اور میاں اور بیوی دونوں اگر کام کریں گے, کمائی کریں گے تو ہمارے گھر زیادہ پیسہ آئے گا. نہیں, پیسہ تو آ جائے گا زیادہ, لیکن آپ کا سکون برباد ہو جائے گا. آپ کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کا ریلیکسنگ مائنڈ نہیں رہے گا. کیوں کہ بھائی آپ ایک چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہو, مطلب کہ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد صرف پیسے کو بنا لیا, اس کے علاوہ نہ سکون, نہ گھومنا پھرنا, نہ کچھ, آپ نے سب کچھ چھوڑا ہوا ہے. اپنی زندگی کو آپ خود برباد کر رہے ہیں. اس کے بعد میں آتا ہوں یہاں پہ سب سے اہم بات کہ بھائی جو مرد کہتے ہیں نا عورتوں کو بھی کام کرنا چاہیے, عورتوں کو یہ آزادی ملنی چاہیے کہ بھائی وہ جا کے اپنا مطلب کہ جا کے دفتروں میں جا کے کام کریں, وہ بھی جا کے صنعتوں کے اندر آئیں, وہ بھی اپنا رول ادا کریں, وہ کردار ادا کریں. تو یہاں پہ میں ان کو کہنا چاہوں گا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو رول رکھا ہے نا وہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. عورت کا رول اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ اس نے ایک بچوں کو پیدا ہونے کا سبب ہے, اور بچوں کی پیدائش کے بعد اس نے اس کے بچوں کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے سے لے کے اس کے علاوہ اپنا کمانے تک وہ اس کی نگہداشت اور پرورش کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر, عورت کے اوپر. تو عورت سب سے زیادہ اچھی پرورش کر سکتی ہے اپنے بچوں کی, کیونکہ اس کو زیادہ جس سے محبت ہے وہ ان کا زیادہ اچھے سے خیال رکھ سکتی ہے عورت. اور یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ والا کام کیوں سونپا ہے, قدرت نے یہ والا کام کیوں سونپا ہے, نیچر نے یہ والا کام کیوں سونپا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والے سارا کام عورت کو اس لیے سونپے ہیں کیونکہ عورت کی زندگی میں بہت زیادہ تکالیف ہوتی ہیں, بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں, بہت زیادہ اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ اب درد اس کے اندر, عورت کی زندگی کے اندر بہت زیادہ درد پایا جاتا ہے. میں اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ کو کیسے. دیکھیں حیض عورت کو آتا ہے, ٹھیک ہے, عورت کو پتہ ہے کہ اس کے حیض کے دوران اس کو کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کو کتنی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ایک ہو گیا. دوسری بات دیکھیں آپ لوگ 9 مہینے تک عورت اپنے بچے کو پیٹ کے اندر رکھتی ہے, اور ایک بچے کا اتنا وزن اپنے پیٹ کے اوپر لے کے گھومنا کوئی آسان بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اتنی آسان بات نہیں ہے. مردوں کے لیے آسان بات ہے کیونکہ ان کے اوپر مشکل تو آئی نہیں نا, وہ انہوں نے کبھی ایسا کوئی ایکسپیرینس کیا ہی نہیں نا, اس لیے مردوں کے لیے آسان بات ہے, ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے. کوئی بھی کسی کا درد محسوس نہیں کر سکتا, اس کا پتہ لگا سکتا ہے, ہم کسی کو اپنا درد بتا سکتے ہیں لیکن اگلا ہمارا درد محسوس نہیں کر سکتا. اس لیے عورتوں کو جو درد ہے نا مرد نہیں محسوس کر سکتا, اس لیے وہ بے حس ہوتا ہے عورت کے معاملے میں. اب دیکھ 9 مہینے تک اپنے بچوں کو رکھتی ہے اتنی تکلیف کے اندر, اور اس کے بعد بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو اس نے سنبھالنا ہے, پالنا ہے, اس کو دودھ پلانا ہے. دودھ پلانا کوئی آسان بات نہیں ہے, پورے جسم کا زور لگ جاتا ہے یہاں پہ. تو پوری غذائیت, اس کی جسم کی غذائیت اس کے بچے کے اندر جا رہی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کو پالنا ہے, اس کو سب کچھ کرنا ہے. اس کے بعد آ کے اس نے گھر کے آ کے پھر معاملات سنبھالنے ہیں, اس کے بعد اس نے گھر کے معاملات بھی سنبھالنے ہیں. اب مجھے بتائیں جو مرد یہ کہتے ہیں, بے غیرت مرد جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کو بھی شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے, تو مجھے یہ بتائیں عورت کیسے ایک مطلب کہ آفس کے اندر 9 مہینے پورا اپنے بچے کو بھی پیٹ کے اندر رکھے گی, اور اس تکلیف کے باوجود بھی کیسے وہ دیکھیں اپنے بوس کی بھی باتیں سننے گی, اس کے ڈانٹے بھی سننے گی, اس کو بھی اتنی زیادہ سخت محنت ایسے کیسے کروا سکتے ہیں آپ لوگ عورت سے. آپ تو پھر بے غیرت ہو گئے نا کہ آپ لوگ اس بندے سے کام کروا رہے ہیں جو پہلے تکلیف کے اندر ہے.
اس کے اوپر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں، جو پہلے جس کے اوپر پہلے بوجھ پڑا ہوا مزید بوجھ ڈال رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کے اندر ایتھکس ہی نہیں ہے، آپ کے اندر ایتھکس ختم ہو چکی ہیں. تو آپ انسان ہی نہیں ہیں، آپ تو ایک درندے ہوئے نا پھر. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دیکھیں 9 مہینے تک وہ اپنے بچوں کر گئی، اس کے بعد دیکھیں آفس بھی سنبھالے گی، اپنے بچے کو بھی سنبھالے گی، اس کا گند بھی صاف کرے گی بچے کا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ گھر جا کے پھر آفس سے پھر گھر جا کے کام بھی کرے گی، کھانا شانا بھی بنائے گی. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ کون سی تمہاری انصاف ہے تمہارا کہ بھائی آفس میں بھی کام کرے، تمہارے کام بھی وہ کرے، اور ادھر گھر جا کے بھی گھر کو بھی سنبھالے. یار وہ انسان ہے، کوئی وہ تھوڑی ہے، کھلائی مخلوق تھوڑی ہے، یا روبوٹ تھوڑی ہے جو اس سے تم مسلسل کام کرواتے رہو. خود سے تم 1-2 گھنٹے تم کام کر کے آتے ہو، 6 گھنٹے کام کرتے ہو، گھر آ کے تھکے آ رہے ہوتے ہو کہ بھائی مجھے جو ہے نا سلوٹ کرے عورت. تو یہاں پہ عورت کو تم کہتے ہو کہ صبح بھی کام کرے، شام کو بھی کام کرے، گھر آ کے بھی کام کرے، دفتروں میں بھی کام کرے، روزی بھی تمہیں کما کے بھی لائے، اور اس کے بعد تمہارے گھر. واہ بھائی واہ، یہ صحیح بے غیرتی ہے. پتہ نہیں ایسے بے غیرت لوگ آتے کہاں سے ہیں کہ کام بھی کرے. اب یہاں پہ میں آپ کو سب سے اہم بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، سراسر اس کے ایک سمجھیے کہ بے غیرتی ہے مرد کی طرف سے. مرد کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا رکھا ہوا ہے. کیوں مرد کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے؟ اگر دیکھیں سارا کچھ عورت سے کروانا ہے تو مرد کس کام کا ہے؟ کیوں ویلا، کیوں مرد کیا کسی کام کا نہیں؟ ویلا اس کو ویلا چھوڑ دو، اس کو آوارہ چھوڑ دو. تو یہاں پہ عورت سے سارے کام کرواؤ، مرد آوارہ پھرتا رہے. تو ان لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو فیمنزم کو پروموٹ کرتے ہیں، آج کل کا جو فیمنزم ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ بھائی عورتوں کو مصیبت میں ڈالا جائے، عورتوں کو مصیبت میں ڈالا جائے، اور مردوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، جہاں پہ مرضی جائیں، جہاں پہ مرضی جا کے منہ ماریں، ان کو پرواہ نہیں ہے کمانے کی، کیونکہ عورتیں تو کما کے لا رہی ہیں، تو اس کو کیا پرواہ، جائے گا جا کے منہ مار کے آئے گا کسی عورت کے ساتھ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ نکاح ختم ہو جائے اور یہ جو آوارہ گردی یہ شروع ہو جائے. ان کا مقصد ہی یہی ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کا ایک رول رکھا ہوا ہے. رول کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ والا کمانے والا، سخت محنت والا، تگاری والا، اینٹ تنگاری والا، یا پھر اتنی زیادہ شکار والا رول اس طرح کیوں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ مرد کو یہ ان تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو عورت کو کرنا پڑتا ہے، جو میں نے پیچھے بتائی ہیں. حیض والی ہوگی، بچے کی پیدائش تک جو 9 مہینے کا، اس کے علاوہ بچے کی پیدائش ہونے کے بعد جو اس نے جو ذمہ داریں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ والا رول دیا ہے، بیکار نہیں چھوڑا مرد کو. اب یہاں پہ مرد کہتے ہیں نہیں میں نے نیچر کی الٹ چلنا ہے، میں نے آوارہ گھومنا ہے اور عورت کو سارے کام دینے ہیں، جو پہلے اتنی زیادہ مصیبتوں میں، اتنی زیادہ مشکلات کے اندر، اتنی زیادہ تکالیف کے اندر مبتلا ہے، اتنے بڑے درد کے اندر مبتلا ہے. تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے الٹ کرنا ہے، عورت نیچر کی الٹ چلنا ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہی مرد جو کہتے ہیں نا کہ بھی عورتوں کو بھی چھانا بچھانا کام کرنا چاہیے اور ان کی سپورٹ میں باہر نکلتے ہیں، ان کی سپورٹ میں بات کرتے ہیں، یہ میں آپ کو ان کو بتاتا ہوں اتنے یہ بے غیرت ہے نا. مجھے بتا ان کو ایک کانٹا لگ جائے، ایک سوئی لگ جائے نا، یا ان کو بخار ہو جائے تو یہ دفتر نہیں جاتے، آفس نہیں کہتے میرے سے کام نہیں ہوتا، میں یہ جاب نہیں کر سکتا، مجھے چھٹی چاہیے آج کی، اس طرح سے کوئی چھٹی چاہیے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 6 مہینے پورا گھر بھرا رہے گا. مطلب یہ کہ اس کا ایک سوئی کا درد اس کو برداشت نہیں ہوتا، ایک سوئی کے درد کی وجہ سے وہ آفس نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کو درد برداشت نہیں ہونا. تو اس بے غیرت مرد نے کیسے امیجن کر لیا، جس کی سوچ یہ ہے فیمنزم جو فروغ دیتا ہے، کیسے اس نے امیجن کر لیا کہ ایک عورت بچے کی 9 مہینے تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کے اتنی تکلیف کے باوجود بھی وہ آفس میں چلی جائے گی، جبکہ تو آفس نہیں جا سکتا، جبکہ تو آفس نہیں جا سکتا یہاں پہ، جبکہ تو یہاں پہ آفس نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تم سوچ رہے ہو کہ تم ایک تمہاری عورت ہے جو بچے کی تکلیف کے باوجود بھی، جو بچے کو اس نے رکھا ہوا ہے اس کے باوجود بھی وہ آفس جا کے کام کرے، تو بے غیرتی نہیں ہوئی، یہ بے شرمی نہیں ہوئی پھر؟ تو وہ حیض کی بھی تکلیف برداشت کرے اور اس کے علاوہ بچوں کی 9 مہینے میں رکھے اپنے پیٹ میں، اس کی تکلیف برداشت کرے، اس کے بعد اس کے بچوں کو وہ پالے پوسے بھی، اس کے بعد بھی آپ لوگ کہیں کہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اور آفس کے کام بھی کرے، ہاں بھی ٹھیک ہے، بوسز کے نیچے آپ ان کی باتیں بھی سنیں، ہاں بھی ٹھیک ہے. بھائی پھر بے غیرتی ہے، یہ بے شرمی ہے. خود سے تو تم ایک سوئی چپ جائے تو تمہیں وہ برداشت نہیں ہوتی، تو یہاں پہ تم کہہ رہے ہو کہ بھائی
نہیں بھی عورت کو کام کرنا چاہیے, عورت کی سپورٹ میں آتا ہو, بے غیرتی ہے تمہاری, بے غیرت ہو تم. جو غیرت مند ہے نا وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا. غیرت مند کبھی بھی اپنی عورت کو کمانے نہیں دے گا. غیرت مند ہمیشہ خود کما کے لائے گا, ٹھیک ہے, اور اپنی عورت کو گھر میں بٹھائے گا. آج میں آپ کو بتا دوں, آپ جس ویسٹرن ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں نا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, وہ اس کی عورتیں پریشان ہیں بہت زیادہ اس وجہ سے, کیونکہ ان کے مرد ان کے ساتھ اپنی فزیکل نیڈ, اپنی سیکسول نیڈ پوری کر کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ ان کے گلے پڑ جاتا ہے ان عورتوں کے. ان کا مرد بھاگ جا چکا ہوتا ہے, ایک رات گزارتا ہے, اس کے بعد اس کا جو بچے ہیں وہ عورتیں پالتی ہیں وہاں پہ. وہ تنگ آ چکی ہیں اس چیز سے. آج ہم انہیں کو فالو کر رہے ہیں, انہیں کی طرف جا رہے ہیں. جو وہ جس چیز سے وہ لوگ جان چھڑا رہے ہیں وہ انہیں کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیسے. دیکھیں, آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی گولڈ ڈگر. عورتیں وہاں پہ گولڈ ڈگر ہیں, ٹھیک ہے. کیوں ہے گولڈ ڈگر؟ اگر بھی اتنی فیمنزم, ان کو تو آزادی ملی ہوئی ہے نا ساری, جو یہاں پہ کہتے ہیں پاکستان میں آزادی چاہیے, ان کو ملی ہوئی ہے نا, تو پھر وہ گولڈ ڈگر کیوں ہیں؟ وہی عورتیں جو کہتے ہیں ہم فیمنسٹ ہیں, وہی گولڈ ڈگر بننے کی کوشش کر رہی تھی. کیوں؟ وہ اپنی جاب سے تنگ آ چکی ہوتی ہیں, اس کام سے تنگ, کیونکہ نیچر نے اس کو اس چیز کے لیے بنایا ہی نہیں ہے جو آپ اس کو اس سے کروا رہے ہیں. وہ اس نے بچے کو بھی پالنا ہے, بچے کی پیدائش تک 9 مہینے تک اس کو تکلیف کے اندر اٹھانا بھی ہے, اور تک کے اندر کام بھی کرے گی. اس سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ. اسی لیے لڑکیاں امیر زادوں کو ڈھونڈتی ہیں, گولڈ ڈگر بن جاتی ہیں لڑکیاں, تاکہ کوئی امیر زادہ ہمارے ہاتھ لگ جائے, ہم اس کے پیسے سے ہم گھر بیٹھ کے ہم کھائیں, ہم اس کے پیسے سے گھر بیٹھ کے ہم انجوائے کریں, اپنی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں. یہاں پہ پاکستان میں بھی جو فیمنسٹ ہیں نا عورتیں, وہ بھی گولڈ ڈگر بنی ہوئی ہیں. وہ بھی انہوں نے کسی امیر زادوں کو اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے. اب ان کے پاس پیسہ ہے, اب ہماری عورتوں کو یہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری عورتوں کو کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ, میں آپ کو اس کے پیچھے ایجنڈا بتاؤں. اس کے پیچھے ان کا ایجنڈا یہ ہے, عورتوں کے اس طرح سے ذہن سازی کر کے, غلط ذہن سازی کر کے ان کو آزادی دے کے, جو یہ کہتے ہیں سو کالڈ آزادی, جبکہ جو یورپ کا معاشرہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اصل آزادی کیا ہے, عورت سمجھ سکی ہے یورپ کی کہ اصل آزادی کیا ہے. یہ آزادی دے کے ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے, لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بھی کھلا چھوڑ دیا جائے. یہ یہاں پہ پھر نکاح کی بجائے کیا کام ہو, اغاڑہ گردی والا کام ہو, ٹھیک ہے. جس طرح سے وہاں پہ مغرب کے اندر, ویسٹرن ممالک کے اندر لڑکا اپنی نیڈ پوری کر کے ایک دن اور چلا جاتا ہے, اس کے بعد مصیبت ڈال جاتا ہے لڑکی کے اوپر. مصیبت لڑکی کے اوپر, لڑکی کے گلے میں مصیبت آ جاتی ہے, لڑکی کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے ساری. کوئی مرد وہ بے غیرت بن کے وہ وہاں پہ گھوم رہا ہے پھر ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. وہ ڈیلی جا کے عورتوں کے ساتھ نائٹ اسپینڈ کرتا ہے, اور صرف اپنے کھانے پینے کا کرتا ہے بس. اس کے بعد اس کو کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ کماتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ڈیلی ایک ہر عورت کے ساتھ نائٹ اسپینڈ کر کے بچے ان کے گلے میں ڈال کے خود اور گھوم رہے ہیں. تو یہاں پہ ساری بے غیرتی چل رہی ہے, سارے بے شرمی چل رہی ہے. آج کی عورت اگر چاہتی ہے نا فیمنزم والی آزادی چاہتی ہے, ویسٹرن ممالک والی آزادی چاہتی ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, گارنٹی سے بتاؤں, اگر آج ان کو یہ آزادی مل جاتی ہے نا, 20 سال کے بعد یہ عورتیں, یہ لوگ اپنے منہ پہ خود ایسے گھروڑیں گی اپنے منہ کو, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو خود کوسیں گی. یہ گولڈ ڈگر بنتی ہیں پھر, کیونکہ بھائی ذمہ داری جب مرد کی ہے تو اس نے اسی طرف ہی جانا ہوگا عورت نے. پھر یہاں پہ ویسٹرن ممالک یہ کر کے پھر وہ تانا بھی ان کو عورتوں کو دیتے ہیں, بھائی گولڈ ڈگر ہے, گولڈ ڈگر ہے. یہ ایک تانا ہے, یہاں پہ ایک گالی ہے ویسٹرن ممالک کے اندر, گولڈ ڈگر. مطلب کہ وہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ پیسے کی پجاری, گولڈ ڈگر کا مطلب پیسے کی پجاری. ان کو ایک گالی دی جاتی ہے, ایک تانا دیا جاتا ہے. یہاں پہ خود ان کو ایک اس طرح سے آوارہ پھیلا کے, آوارہ اس طرح کی قانون سازی کر کے ان کو آوارہ کر دے گیا. اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ گولڈ ڈگر, یہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, مرد اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے کہ ہم عورتیں کمائیں, ہم جو ہے نا یہاں پہ حوث پوری کرتے رہیں, ہم اپنی حوث کو پوری کرتے رہیں جگہ جگہ سے. یہ جب لڑکیاں باہر نکل آئیں گی, جب ان کے پاس کوئی آسرا نہیں ہوگا, کوئی سہارا نہیں ہوگا, یہ ہمارے ہاتھ آ جائیں گے اور ہم ان کا یوز کریں گے, ہم ان کا غلط یوز کریں گے, ہم اپنی خواہش پوری کریں گے, ہم اپنی حوث پوری کریں گے. تو یہاں پہ ان کا مقصد دراصل یہی ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. یہاں پہ جو فیمنسٹ مرد ہے نا, ان کو میں بے غیرت کرتا ہوں, دنیا کے بے غیرت ترین لوگ ہیں. تو میں نے پہلے آپ کو مثال دی ہے کہ
قدرت نے جو رول ادا دیا ہوا ہے نا عورت کو، عورت کے لیے اپنی پہلے ہی وہ تکلیف بہت ہیں، آپ ان کو اور مزید کاموں کے اندر ڈال رہے ہو، محنت والے کام ان کے اندر ڈال رہے ہو۔ عورت کا کام نہیں ہے، مرد کا کام ہے کمانا، مرد کا کما کے دینا کام ہے۔ اور جیسے آپ سنیں شہزادی ہوتی ہیں جو گھر میں جو جابس وغیرہ نہیں کرتی نا، جو یہاں پہ امپلائز نہیں ہیں، وہ شہزادی ہیں گھروں کی، تو آپ عزت دیں ان کو وہ ایک ویلیویبل بنائیں، آپ جگہ جگہ پہ ان کو دھکے نہ کھلوائیں، جگہ جگہ پہ ان کو ذلیل نہ کروائیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، ان کو اتنی زیادہ، میری امی خود ٹیچر رہ چکی ہیں، میں نے خود ایکسپیرینس کیا، مجھے پتا ہے اتنا زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک عورت کو، ایک خاتون کو۔ کوئی ایک دن نہیں آج جب میری امی کا کی لڑائی نہ ہوئی ہو، میری امی کے ساتھ انہوں نے کہ ان کو نیچے کرنے کی کوشش نہ کی ہو، میری امی کو انہوں نے تنگ نہ کیا ہو، کوئی ایک دن بھی نہیں ہے جب میری امی کو انہوں نے تنگ نہ کیا ہو لوگوں نے یا محکمے والوں نے۔ اتنا زیادہ ذلیل کرتے ہیں، اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں، عورت ایک ذہنی مریض، آدھی سے زیادہ ذہنی مریض بن جاتی ہے۔ اور ہر عورت کی بات کروں میں، آفس کی ہر عورت ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی کہ ہاں بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، جو کام کر رہی ہے نا ابھی عورتیں وہ اس چیز کو مانیں گی، میری اس بات کو میری ہاں میں ہاں ملائیں گی، ہاں بھائی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے۔ یہ تو مطلب کہ جو مرد کما کے لاتا ہے نا وہ اس سے زیادہ، اب یہ نہیں کہ عورت گھر بیٹھ کے کھاتی ہے مفت کی کھاتی، مفت کی نہیں کھاتی، وہ اس کے اوپر ذمہ داری ہے نا، وہ مرد کا ایک بوجھ اٹھا رہی ہوتی ہے، اس کے بچوں کو سنبھال کے نا، اس کی جو اپنا رول ادا کر کے ایک اس کی تسلیم کا بحث ہوتی ہے عورت، تو اس کا بوجھ اٹھا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ نا مفت کی کھا رہی ہوتی ہے گھر بیٹھ، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اپنے پلے یہ بات باندھ لیں، اپنی یہ بات اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں کہ بھائی یہ جو فیمنزم لوگ ہیں نا، فیمنسٹ لوگ ہیں، یہ صرف اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے یہ صرف عورتوں کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، عورتوں کو صرف اتنی آزادی دینا چاہتے ہیں۔ کل کو یہی عورتیں روئیں گی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، یہ لوگ یہی روئیں گے، یہی لوگ روئیں گے کہ بھائی، یہی عورتیں روئیں گی کہ بھائی ہم کس آزادی میں چلے گئے ہیں، ہم کتنے مصیبت میں پڑے ہیں، کیوں بھائی ایسا کیوں ہے۔ تو یہ چیز اپنی، اب اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے، اگر آپ کو میرا یہ پیغام اچھا لگا ہے، یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ جن کی یہ سوچ ہے نا، جو اس مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں، جو عورتیں اس مغالطے میں پڑی ہوئی ہیں، جو عورتیں اس غلط فہمی کے اندر پڑی ہوئی ہیں، جو مرد اس غلط فہمی کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ اسی میں کامیاب ہوں گے، جو نیچر کے جو اصول ہیں، نیچر کے جو رول ہیں، جو کردار ہیں، جو اس نے دیے ہوئے ہیں عورت کو، مرد کو، اس کے خلاف چل کے، اس کے اپوزٹ چل کے اگر ہم لوگ کامیاب ہوں گے، وہ ان کی غلط فہمی ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میری ویڈیو پہنچائیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے وہ کس غلط فہمی کے اندر ہے، کتنی بڑی حماقت کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی اس کو شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے، وہ بھی اپنی رہنمائی کر سکیں، وہ بھی اپنی اصلاح کر سکیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو اپنی اس غلط فہمی سے نکال سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی اور بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا، پہلے بھی اپلوڈ کی ہوئی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے علاوہ بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کر دیں۔ کوئی اگر آپ کو سجیشن ہے کسی اور ویڈیو کے بارے میں، کسی اور سوشل ایشو کے بارے میں، تو مجھے کمنٹ کے اندر بتا دیں، ایڈ لکھ کے میرے چینل کا نام اور کمنٹ کے اندر لکھ دیں، میں لازمی اس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا، اور آپ کی جو مسئلہ ہے اس کو دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو بیل کے آئیکن کو کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو سب سے پہلے پتہ چل سکے، آپ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ اس سے مستفید ہو سکیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔